अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्लुन फ़ी नवाक़िज़िल वुज़ूइ अल-मआनी नाक़िज़तु लिल वुज़ूइ कुल्लु मा यख़रुजु मिनस-सबीलैन। माक़बल में मुसन्निफ़ ने फ़राइज़ वुज़ू, सुनने वुज़ू और मुस्तहब्बात वुज़ू का ज़िक्र फ़रमाया। इस फ़स्ल में नवाक़िज़ वुज़ू को बयान फ़रमाते हैं। नवाक़िज़ ये नाक़िज़तुन की जमा है। मुराद अल-मआनी अन्नाक़िज़ा लिल वुज़ू से मुराद वुज़ू को तोड़ने वाली इल्लतें और वो असबाब मुराद हैं कि जिनसे वुज़ू टूट जाता है। तो मुसन्निफ़ ने फरमाया कुल्लु मा यख़रुजु मिनस-सबीलैन, हर वो चीज़ नाक़िज़ वुज़ू है जो सबीलैन यानी पेशाब या पाखाने के रास्ते से निकलती हो। हर वो चीज़ जो पाखाने या पेशाब के रास्ते से निकलती हो वो चीज़ नाक़िज़ वुज़ू है, वुज़ू को तोड़ने वाली है। इस पर दलील अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत, गाइत उस नशेबी ज़मीन को कहते हैं जहाँ इंसान क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हो, क़ज़ाए हाजत के लिए जाता हो। हासिल कलाम अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स, कोई इंसान क़ज़ाए हाजत को जाकर आए या औरत को छू ले यानी वती कर ले और पानी ना हो तो तयम्मुम कर ले, तयम्मुम कर ले, पानी ना हो तो। इससे साबित ये बात हुई कि सबीलैन से निकलने वाली चीज़ नाक़िज़ वुज़ू है, उससे वुज़ू टूट जाता है। क्योंकि अगर वुज़ू ना टूटता क़ज़ाए हाजत के बाद तो पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम का हुक्म ना दिया जाता। तो क़ज़ाए हाजत के बाद या जिमा करने के बाद अदमे माँ की सूरत में तयम्मुम का हुक्म दिया जाना इस बात की दलील है कि सबीलैन से निकलने वाली चीज़ वुज़ू को तोड़ देती है। दूसरी दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया गया मल हदसु या रसूल अल्लाह, हदस क्या चीज़ है? आपने फरमाया मा यख़रुजु मिनस सबीलैन, जो चीज़ भी सबीलैन से निकले वो नाक़िज़ वुज़ू है। जो चीज़ भी, और यहाँ पर कलमे मा आम है, मा यख़रुजु मिनस सबीलैन मा आम है, आम है जो मुअताद और गैर मुअताद सब को शामिल है। मुअताद यानी जो आदी तौर पर निकले जैसे कि बोलो बराज, और गैर मुअताद जैसे कि कीड़ा, कंकर और इस्तिहाज़ा का खून वगैरह। अब सबीलैन से निकलना चाहे मुअताद तरीक़े पर हो चाहे गैर मुअताद तरीक़े पर हो, सब नाक़िज़ वुज़ू होंगे।
نواقض وضو میں خون اور پیپ کا ذکر کیا۔ زندہ آدمی کے بدن سے خون یا پیپ نکلے اور نکل کر ایسے مقام کی طرف بہ جائے کہ جس کو غسل یا وضو میں دھلنے کا حکم ہے، یعنی سبیلین کے علاوہ ناقض وضو یہ ہے کہ انسان کے بدن سے خون نکلا یا پیپ نکلی اور وہ نکل کر ظاہر ہو کر ایسے عضو کی طرف بہہ جائے کہ جس عضو کو وضو یا غسل میں دھونے کا حکم ہے، دھلنے کا حکم ہے۔ لہذا اگر خون زخم کے سر پر چڑھا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی نواقض وضو میں منہ بھر کے قے ہونا، منہ بھر قے ہونا، اور منہ بھر یہ ہے کہ جس کو بآسانی روکا نہ جا سکے، روکا نہ جا سکے، تو اس سے بھی منہ بھر قے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ سبیلین سے ہر نکلنے والی چیز وضو کو توڑ دے گی، خون کا پیپ کا نکل کر ایسے عضو کی طرف بہ جانا جس کو دھلنے کا حکم ہے وضو یا غسل میں، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور منہ بھر قے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سنیے، فرماتے ہیں کہ سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیز وضو کو نہیں توڑتی، سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیز وضو کو نہیں توڑتی۔ اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز مطلقاً ناقض وضو ہے، اس میں سیلان ہو کہ نہ ہو، قے منہ بھر کے ہو کہ منہ بھر نہ ہو۔ تو حاصل اقوال یہاں پر یہ سمجھ میں آیا کہ خارج من غیر السبیلین امام شافعی کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، اور امام ظفر کے نزدیک خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے، چاہے منہ بھر ہو کہ نہ ہو، سیلان پایا جائے کہ نہ پایا جائے۔ اور علماء احناف میں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خارج من غیر السبیلین مذکورہ شرط کے ساتھ ناقض وضو ہے، اور وہ یہ کہ اگر خون یا پیپ نکلا اور نکل کر ایسے عضو کی طرف بہہ گیا جس کو وضو یا غسل میں دھونا لازم ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی قے اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا ورنہ نہیں۔ تین مذہب۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کی دلیل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قے کی اور اس کے بعد وضو نہیں کیا، وضو نہیں کیا، قے کی اور وضو نہیں کیا۔ قا فلم یتوضا، قے کی اور وضو نہیں کیا، تو اس بات کی دلیل کہ قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کی دوسری عقلی دلیل سنیے۔ عقلی دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ خروج نجاست من السبیلین اگر ہو، سبیلین سے نجاست کا نکلنا ہو، اس صورت میں اللہ رب العزت نے اعضائے اربعہ کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو چار اعضاء کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ ہاتھوں کے دھلنے کا حکم، چہرے کے دھلنے کا حکم، پیروں کے دھلنے کا حکم، سر کے مسح کا حکم، سر کے مسح کا حکم، اور اعضائے اربعہ کے دھلنے کا حکم۔ یہ حکم خلاف قیاس ہے، خلاف قیاس۔ اس لیے خلاف قیاس ہے کہ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جہاں نجاست لگی ہو اس جگہ کو دھویا جائے، اور نجاست نکلتی ہے سبیلین سے، تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ صرف اسی جگہ کو دھو لیا جائے جس راستے سے نجاست نکلی ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اعضاء کو دھلنے کا حکم دینا یہ حکم خلاف قیاس ہے، بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، خلاف قیاس۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے
جب پیشاب کے راستے سے نجاست نکل رہی ہے تو صرف اسی کو دھویا جائے، پخانے کے راستے سے نجاست نکلی تو صرف اس کو دھویا جائے، لیکن اس کو دھلنے کا حکم نہیں بلکہ اعضائے اربع کے دھلنے کا حکم ہے۔ تو یہ حکم خلاف قیاس ہے، امر تعبدی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ امر تعبدی یعنی خلاف قیاس حکم پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جاتا، لہذا اعضائے اربع کے دھونے کا حکم مورد شرع پر منحصر رہے گا، مورد شرع پر، اور مورد شرع مخرج معتاد ہے، مخرج معتاد یعنی سبیلین۔ اگر نجاست خارج ہو سبیلین سے تو اعضائے اربع کو دھونے کا حکم ہوگا، اور اگر سبیلین کے علاوہ سے نجاست نکلی ہو تو اعضائے اربع کے دھونے کا حکم نہیں ہوگا۔ اس عقلی دلیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر خارج من غیر السبیلین کو بھی ناقض وضو مان لیا جائے تو خلاف قیاس امر پر حکم کو قیاس کرنا لازم آئے گا، اور خلاف قیاس پر قیاس کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے امام شافعی کی اس بات پر کہ خارج من غیر السبیلین ناقض وضو نہیں ہے۔ ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الوضوء من کل دم سائل، وضو واجب ہے ہر دم سائل سے، ہر بہنے والے خون سے وضو لازم ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من قاء او رعف فی صلاتہ فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتی ما لم یتکلم، کہ وہ انسان کہ جس نے قے کی یا نکسیر چلی نماز کے دوران تو چاہیے کہ وہ نماز سے پھر جائے، وضو کرے، اور جب تک گفتگو اور کلام نہ کیا ہو اسی نماز پر بنا کر لے۔ تو یہ دونوں دلیلیں اس بات پر ہماری ہیں کہ خارج من غیر سبیلین بھی ناقض وضو ہے۔ حاصل استدلال یہ کہ حدیث میں وضو کا امر کیا گیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قے کرنے سے یا نکسیر پھوٹنے کے بعد وضو واجب ہوتا ہے، ایسی اس خون سے جو خون کے بہہ گیا ہو اس سے بھی وضو واجب ہوتا ہے۔ یہ دلیل امام اعظم کی اس بات پر کہ خارج من غیر سبیلین ناقض وضو ہے۔ دو دلیل۔ تیسری دلیل عقلی دلیل جو حقیقت میں امام شافعی کی پیش کردہ عقلی دلیل کا جواب ہے، اس کا حاصل سنیے۔ حاصل یہ کہ سبیلین سے نجاست کا نکلنا زوال طہارت میں مؤثر ہے۔ خروج نجاست من السبیلین زوال طہارت میں مؤثر ہے۔ نجاست جب سبیلین سے نکلے تو اس کے اثر یہ ہوتا ہے کہ طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ سبیلین سے نکلنے سے، نجاست کے نکلنے سے طہارت ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ وہ اتنی مقدار اصل یعنی مقیس علیہ میں معقول ہے، مقیس علیہ کے دھلنے میں یہ مقدار معقول ہے، یعنی قیاس کے مطابق ہے۔ اور اعضاء اربع کے دھونے پر اکتفا کرنا یہ حکم غیر معقول ہے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا، یعنی اعضاء اربع کے دھونے کا حکم خلاف قیاس غیر معقول حکم ہے، امر تعبدی ہے۔ اب خروج نجاست من غیر السبیلین کو خروج نجاست من السبیلین پر قیاس کیا ہے۔ سبیلین سے نکلنے والی جو نجاست ہے اس پر قیاس کیا ہے، اس نجاست کو جو غیر سبیلین سے نکلنے والی اس پر قیاس کیا، اور زوال طہارت کا حکم لگا دیا۔ کیا مطلب کہ جب غیر سبیلین سے نجاست کا خروج ہوا تو اب زوال طہارت کا حکم لگا دیا گیا، اور چونکہ زوال طہارت کے لیے طہارت لازم ہے، طہارت لازم ہے، زوال طہارت ہوا ہے تو طہارت بھی لازم ہے، اس لیے خروج نجاست اگر غیر سبیلین سے ہو تب طہارت زائل ہو گئی، طہارت زائل ہو گئی تو اس طہارت کو حاصل کرنے کے لیے اعضاء اربع کی طہارت کا حکم خود بخود ثابت ہو جائے گا، خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ جب مقیس علیہ اول یعنی
خروج نجاست من غیر سبیلین سے زوال طہارت کی طرف حکم متعدی ہوا کہ خروج نجاست اگر سبیلین کے علاوہ سے ہو تب بھی طہارت ظاہر ہو جائے گی۔ تو جب زوال طہارت کا حکم متعدی ہو گیا تو اعضاء اربعہ کے دھونے پر اکتفا کرنا یہ حکم بھی متعدی ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے لوازم سے ہے، اور جب وہ متعدی ہو گیا تو یہ حکم جو کہ لوازم سے ہے یہ خود بخود متعدی ہو جائے گا۔ لہذا ہمارے نزدیک چونکہ زوال طہارت میں جب مؤثر ہے تو حصول طہارت کے لیے اعضاء اربعہ کا دھلنا یہ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اب غیر ان الخروج انما يتحقق بالسیلان، اس عبارت کے ذریعے مصنف نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض اور اشکال یہ ہے کہ جب غیر سبیلین سے نجاست کا نکلنا سبیلین سے نجاست کے نکلنے کے مثل ہے، اسی کے مثل ہے، اسی پر قیاس کیا کہ جو سبیلین سے نجاست نکلنے کا حکم ہے وہی غیر سبیلین سے نکلنے کا حکم ہے۔ تو جیسے سبیلین سے صرف خروج معتبر ہے، یعنی خروج نجاست سے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غیر سبیلین میں بھی خروج معتبر ہونا چاہیے، حالانکہ آپ نے خروج کے ساتھ ساتھ سیلان کی بھی شرط لگائی ہے، سیلان کی بھی شرط لگائی۔ تو مصنف ہدایہ نے جواب ذکر فرمایا، جواب سنیے۔ جواب فرماتے ہیں معتبر تو اصل و فرع دونوں میں خروج نجاست ہے، یعنی نجاست خارج ہو سبیلین سے یہ فرع اصل ہے، اور نجاست خارج ہو غیر سبیلین سے یہ فرع ہے، تو اصل و فرع دونوں میں خروج معتبر ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ خون اور پیپ میں خروج اسی وقت متحقق ہوگا جبکہ بہنا ایسے عضو کی طرف پا لیا جائے جس عضو کے لیے پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہے، اور قے میں خروج اس وقت مانا جائے گا جب کہ وہ منہ بھر ہو۔ دلیل اس پر کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ کھال کا چھلکا اتر جانے سے نجاست کا خروج نہیں ہوتا بلکہ اپنے محل میں اس کا ظاہر ہونا پایا جاتا ہے۔ اگر کھال اتر جائے تو کھال کے چھلکے کے ہٹ جانے سے نجاست خارج نہیں ہوتی بلکہ ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ بدن میں ہر جگہ پر نجاست موجود ہے، ہر کھال کے نیچے نجاست موجود ہے، تو یہ نجاست ظاہر ہونے والی کہلائے گی، خارج ہونے والی نہیں، برخلاف سبیلین کے، اس لیے کہ سبیلین یہ نجاست کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ نجاست کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہاں سے نجاست ظاہر ہونے سے یہ بات سمجھی جائے گی کہ وہ اپنی جگہ سے منتقل ہو کر نکلی ہے، چونکہ سبیلین نجاست کے ٹھہرنے کا مقام نہیں، تو وہاں سے نجاست کا نکلنے کا مطلب یہ کہ وہ منتقل ہو کر نکلی ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ در حقیقت خروج معتبر ہے، لیکن خروج کا تحقق سبیلین میں اس طرح ہوگا کہ نجاست اپنے ٹھکانے سے منتقل ہو کر کسی مقام سے نکلے گی، اور سبیلین کے علاوہ صرف ظہور نجاست سے یہ حکم متحقق نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنی جگہ سے منتقل ہو کر باہر نکلنا اور بہنا لازم و ضروری ہے۔ اور قے والی صورت میں خروج نجاست اسی وقت متحقق ہوگا جب کہ وہ قے منہ بھر کے ہو، اور منہ بھر یہ ہے کہ بغیر مشقت کے، بغیر مشکل اور پریشانی کے اس کا روکنا ممکن نہ ہو۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ منہ بھر اتنی قے ہو کہ بات کرنے میں تکلف ہو، اور بعض نے کہا ہے کہ نصف منہ سے زیادہ ہو دلیل تو یہ منہ بھر ہے۔ حضرت امام ظفر کے گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک خارج من غیر سبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے، یعنی غیر سبیلین سے نکلنا بھی مطلقاً ناقض وضو ہے، قے قلیل بھی ناقض وضو ہے اور قے کثیر بھی، دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح سیلان ہو کہ نہ ہو بہر صورت ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام ظفر نے قیاس کیا ہے مخرج معتاد پر کہ جیسے مخرج معتاد میں قلیل و کثیر سیلان و عدم سیلان کا اعتبار نہیں، اسی طریقے سے غیر سبیلین سے نکلنے میں بھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور نقض وضو میں قے قلیل اور کثیر کے برابر ہونے پر دلیل امام ظفر کی دلیل نبی اکرم کا ارشاد القلس حدث ہے، قلس کے معنی قے کے ہیں۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ حضور نے مطلقاً قے کو حدث یعنی ناقض وضو قرار دیا ہے،
یہ مطلقاً ناقض وضو قرار دیا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے۔ ہماری دلیل اس بات پر کہ خارج من غیر سبیلین ناقض وضو ہونے کے لیے سیلان ضروری ہے، مطلقاً صرف ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نبی اکرم کا ارشاد لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، کہ خون کے ایک دو قطرے سے وضو نہیں ہے مگر یہ کہ وہ سائل ہو، بہنے والا ہو۔ اور حدیث حضرت علی نے ایک حدیث حضرت علی والی ہے کہ حضرت علی نے تمام نواقض وضو کو شمار کیا اور اس میں ذکر فرمایا او 10 تملأ الفم، یا ایسی قے جو منہ کو بھر دے، تو منہ بھر قے کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ امام شافعی نے وہ حدیث ذکر کی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی پیش کرتا حدیث قا فلم یتوضا سے معلوم ہوتا ہے کہ قے مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، اور امام ظفر کی جو بیان کردہ حدیث ہے القلس حدث سے معلوم ہوتا ہے کہ قے مطلقاً ناقض وضو ہے۔ تو ان کے درمیان تو اب تعارض پیدا ہو گیا، تو تطبیق کی صورت مصنف نے یہ ذکر کی ہے کہ امام شافعی کی بیان کردہ حدیث قا فلم یتوضا کو قے قلیل پر محمول کیا جائے، اور امام ظفر کی روایت کردہ حدیث القلس حدث کو قے قصیر پر محمول کیا جائے۔ اب کوئی تعارض باقی نہیں رہے گا، اور جو فرق بیان کیا گیا مسلک معتاد اور غیر معتاد دونوں، اس میں جو فرق بیان کیا گیا اس میں معتاد اور غیر معتاد دونوں برابر ہیں، وہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ یہ برابر اس طریقے سے ہیں کہ خروج تو دونوں جگہ پر متحقق ہونا ضروری ہے، لیکن سبیلین میں خروج کا نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ منتقل ہو، وہ نجاست اپنی جگہ سے منتقل ہو کر نکلی ہے، لیکن اس لیے کہ وہ محل نجاست کے ٹھہرنے کا محل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں ظاہر ہونے کا مطلب منتقل ہونا نہیں ہے، اس لیے کہ جسم کی ہر کھال کے نیچے نجاست ہوتی ہے تو وہاں پر سیلان اور بہنا شرط ہوگا۔ یہ اس صفحے کی گفتگو کا حاصل ہے جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب آپ حضرات ترجمہ دیکھیے۔ فصل فی نواقض الوضو، یہ فصل ہے نواقض وضو کے بیان میں۔ المعانی الناقضہ، وہ اسباب جو وضو کو توڑنے والے ہیں۔ کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ جو نکلتا ہو سبیلین سے۔ لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، او جاء احد منکم من الغائط، اس آیت کی بنیاد پر۔ وقیل لرسول اللہ، اور دوسری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، مل حدث، حدث کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، ما یخرج من السبیلین، جو سبیلین سے نکلتا ہو۔ وکلمۃ ما عام، وہ کلمہ یہ ما عام ہے، فتناول المعتاد وغیرہ، تو معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہوگا۔ والدم، اور خون، والقیح، اور پیپ، اذا خرج من البدن، جب اپنے بدن سے نکلیں، یہ بھی ناقض وضو ہیں، بدن سے نکلیں۔ فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، اور تجاوز کر جائیں ایسی جگہ کی جانب جس کو حکم تطہیر لاحق ہے، یعنی وضو یا غسل میں اس کا دھویا جانا ضروری ہے۔ والقیء ملء الفم، اور منہ بھر کے قے، منہ بھر کے قے، یعنی منہ بھر قے ہو تو وہ بھی وضو کو توڑ دے گی۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا، الخارج من غیر سبیلین، غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز لا ينقض الوضوء، وضو کو نہیں توڑے گی۔ اس وضو خارج من غیر سبیلین جو چیز ہے اس سے ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی کی دلیل، الخارج من غیر سبیلین، کہ خارج من غیر سبیلین وضو کو نہیں توڑتا۔ لما رویہ، اس کی وجہ سے جو روایت کیا گیا، انہ علیہ السلام قاء فلم یتوضا، کہ نبی اکرم نے وضو کیا، قے کی اور وضو نہیں کیا۔ ولأن، دوسری دلیل، ولأن غسل غیر موضع الاصابہ، کہ موضع اصابت کے علاوہ کا دھلنا امر تعبدی، یہ تعبدی امر ہے، نہیں خلاف قیاس ہے،
فیقتصر علی مورد الشرع، تو مورد شرع پر مقتصر رہے گا، وہ المخرج المعتاد، اور مورد شرع وہ مخرج معتاد ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل قولہ علیہ السلام، نبی اکرم کا ارشاد، الوضوء من کل دم سائل، وضو لازم ہے ہر بہنے والے خون سے۔ وقولہ علیہ السلام، اور آپ کا ارشاد مبارک، من قاء او رعف فی صلاتی، کہ جس نے قے کی یا نقصیر چلی نماز میں، فلینصرف، تو چاہیے کہ وہ پھر جائے اپنی نماز سے، ولیتوضأ، اور وضو کرے، ولیبنی علی صلاتی، اور اپنی نماز پر بنا کرے، ما لم یتکلم، جب تک بات نہ کی ہو۔ ولأن، اور یہ تیسری دلیل ہے اور عقلی دلیل، ولأن خروج النجاست مؤثر فی زوال الطہارہ، اور اس لیے کہ خروج نجاست مؤثر ہے زوال طہارت میں، وہذا القدر فی الاصل، اور یہ مقدار اصل میں معقول ہے، اصل میں یہ مقدار معقول ہے، والاقتصار علی الاعضاء الاربع، اور اعضاء اربع پر اقتصار کرنا، یعنی نجاست سبیلین سے نکلنے کے بعد اعضاء اربع کے دھلنے کا حکم دینا غیر معقول، یہ غیر معقول ہے۔ لیکنہ یتعدی ضرورت تعدی الاول، لیکن پہلے کے متعدی ہونے کی وجہ سے ضرورتاً یہ بھی متعدی ہوگا۔ پہلا کیا؟ سبیلین سے نجاست کا نکلنا یہ زوال طہارت مؤثر ہے، اور اسی کے مانند مانا ہے غیر سبیلین سے نجاست کے نکلنے کو کہ وہ بھی زوال طہارت مؤثر ہے۔ تو جب اول متعدی ہو گیا تو اب دوسرا جو ہے اعضاء اربع کے دھلنے کا حکم یہ خود بخود متعدی ہو جائے گا ضرورتاً، لیکنہ یتعدی ضرورتاً تعدی الاول، لیکن یہ متعدی ہوگا پہلے کے متعدی ہونے سے۔ غیر ان الخروج سے اسی اعتراض کا جواب ہے، غیر ان الخروج، مگر یہ کہ خروج انما يتحقق بالسلام، یہ متحقق ہوگا بہ جانے سے، الی موضع یلحق حکم التطہیر، ایسے موضع کی جانب کہ جس کو حکم تطہیر لائق ہے، وبملء الفم، اور منہ کے بھرنے سے حکم لازم ہو، اس کو یہ خروج متحقق ہوگا قے میں، لأن بزوال القشرہ، اس لیے کہ چھلکے کے زائل ہونے سے تظہر النجاست فی محلہا، نجاست اپنے محل میں ظاہر ہوتی ہے، فتکون بادیہ لا خارجہ، تو یہ ظاہر ہونے والی ہوگی خارج ہونے والی نہیں، بخلاف سبیلین کے، لأن ذاک الموضع لیس بموضع النجاسہ، اس لیے کہ وہ موضع نجاست نہیں ہے، فیستدل بالظہور علی الانتقال، تو استدلال کیا جائے گا نکلنے سے انتقال پر اور خروج پر، کیونکہ سبیلین نجاست کے ٹھہرنے کا محل نہیں ہے، تو وہاں سے نجاست کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منتقل ہو کر اور خارج ہو کر نکلی ہے۔ وملء الفم ان یکون، اور منہ بھرنا یہ ہے کہ وہ ہو اس حال میں لا یمکن ضبطہ الا بتکلف، تو اس کا روکنا ممکن نہ ہو مگر تکلف سے، لأنہ یخرج ظاہرا، اس لیے کہ وہ نکلی ہے ظاہر ہو کر، فاعتبر خارجا، تو اس کو خارج کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقال ظفر، اور امام ظفر نے فرمایا، قلیل القیء وکثیرہ سواء، قلیل اور کثیر قے سب برابر ہیں، وکذا لا یشترط السیلان، اور ایسے ہی سیلان کی شرط نہیں لگائی جائے گی، اعتبارا بالمخرج المعتاد، مخرج معتاد کا اعتبار کرتے ہوئے، لإطلاق قول علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کے اطلاق کی بنیاد پر، القلص حدث، قے حدث، ولنا قولہ علیہ السلام، اور ہماری دلیل نبی اکرم کے ارشاد، لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم وضوء الا ان یکون سائلا، خون کے ایک دو قطرے میں وضو نہیں ہے مگر یہ کہ وہ بہنے والا ہو۔ وقول علی، اور حضرت علی کا قول، حین عد الحدث، جب آپ نے تمام احداث کو جملتاً تمام احداث کو ذکر فرمایا، اور دسعۃ تملأ الفم، یا قے جو منہ کو بھر دے، اذا تعارضت الاخبار، اور جب احادیث متعارض ہو گئیں، متعارض کیا کہ امام شافعی کی بیان کردہ حدیث مطلقاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قے ناقض وضو نہیں ہے، اور امام ظفر کی حدیث اس بات پر ہے کہ وہ ناقض وضو ہے، تو اب دونوں میں تعارض ہو گیا۔ او دسعۃ تملأ الفم واذا تعارضت الاخبار، اور جب اخبار متعارض ہو گئیں، یحمل ما رواہ الشافعی علی القلیل، تو محمول کیا جائے گا اس کو جس کو روایت کے امام شافعی نے قے قلیل پر، اور جس کو روایت کے امام ظفر نے علی الکثیر، اس پر محمول کیا جائے گا قے کثیر پر۔ والفرق بین المسلکین، اور دونوں مسلک کے درمیان فرق،
وہ ہے جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ دونوں مسلک فرق مراد معتاد اور غیر معتاد کے درمیان فرق وہ ہم ماقبل میں ذکر کر چکے ہیں کہ معتاد میں نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ منتقل ہو کر نکلا ہے، اور غیر معتاد میں محض ظاہر ہونا کہ انتقال کی دلیل نہیں ہے، اس لیے وہاں پر سیلان شرط ہے۔ آپ حضرات یہاں تک اس گفتگو کو قاعدے سے ذہن نشین کر لیں، اعتراضات اور جوابات اور ایک دوسرے امام کا اختلاف اور ان کی دلیلوں کو ذہن نشین کر لیں، ان کو محفوظ کر لیں۔ ولو قاء متفرقاً سے ہم مصنف قے سے متعلق کچھ اور گفتگو ذکر فرمائیں گے۔ 3 مسلک یہاں پر ذکر ہوئے کہ امام شافعی کے نزدیک خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، امام ظفر کے نزدیک خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو ہے، اور امام اعظم کے نزدیک خارج من غیر السبیلین اگر بہہ جائے ایسے عضو کی جانب جس کا دھونا لازم ہے وضو یا غسل میں تو ناقض وضو ہے، اور قے ہو تو منہ بھر ہو تو ناقض وضو ہے، اور اگر خارج من السبیلین ہے تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سب کے نزدیک ناقض وضو ہے۔ اس کو ذہن نشین کر لیجئے، قاعدے کے ساتھ سبق ملا لیجئے، عبارت کا ترجمہ لگا لیجئے۔ پھر بھی اگر آپ کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کوئی دقت اور مشکل آتی ہے تو آپ براہ راست پرسنل نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔